अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और उनके साहबजादे MP अली हैदर गिलानी नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि अली हैदर गिलानी पर करप्ट प्रैक्टिस साबित हो गई है। PTI अरकान असेंबली कैप्टन जमील और फहीम खान पर भी करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई। करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर मुल्जिमान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि करप्ट प्रैक्टिस की सजा 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। PTI के फारूक हबीब, मलिका बुखारी, कमर शोजेब, आलिया हमजा ने दरख्वास्तें दायर की थी। केस अली हैदर गिलानी के मुबैना वीडियो से मुतालिक दर्ज था, जिसमें वो PTI के 2 अरकान को सेनेट इंतखाबात के दौरान वोट खारिज कराने की तरकीब समझा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज से, जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। अहमद नवाज, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले में क्या कहा गया है मजीद? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और MPA अली हैदर गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि इस केस बारे हक़ाइक़ ठीक पेश नहीं किए गए। इस केस की 20 समातें हुई और 12 दफ़ा जो केस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। इस केस का फैसला 1 महीना भी महफूज नहीं रहा। और इलेक्शन कमीशन ने PTI की जानिब से फारूक हबीब, मलिका बुखारी, कमल शोजेब और आलिया हमजा की तरफ से जो सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली के लिए जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ अली हैदर गिलानी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो नाअहली की दरख्वास्तें थी वो खारिज कर दी हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये अप्रैल में फैसला महफूज किया था और आज इसका फैसला अनाउंस किया है। और इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा है कि जो कैप्टन रिटायर्ड जमील है और फहीम खान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज तफसील करने के लिए। नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ बर्दारी में ताख़ीर के खिलाफ तीसरी बार लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस जवाद हसन कुछ देर बाद समाअत करेंगे। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट हलफ से मुतल्लिक अहकामात जारी कर चुकी है, ताहम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब एक बार फिर अदालती हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। अदालत से सदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे, हलफ लेने के लिए वक्त और जगह का भी तयन किया जाए और हलफ ना लेने वालों के खिलाफ इक़दामात आइन के खिलाफ करार दिए जाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का ये कहना है कि अगर मामला आइन या पैसे हुए तबके का हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें क्यों खुलें। अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगी। आप लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। अदालत ने सवाल किया, आपने मिसिंग पर्सन्स या बलोच स्टूडेंट्स से मुतालिक कितने प्रोग्राम किए? क्या आपने मिसिंग पर्सन्स के लिए कितनी आवाज़ उठाई? जो असल इशू है, इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस से मुतालिक बातें होती हैं कि वो जवाब नहीं दे सकते। जहां पर हमसे गलती होती है ज़रूर बताएं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की हिकमत अमली बना ली है। जल्द सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।
وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ملک کی معیشت کی جلد بہتری کی امید ظاہر کر دی۔ عرب ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان کا خزانہ سری لنکا کی طرح خالی نہیں ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے ذرائع مبادلہ میں ذخائر 28 ماہ کی کم ترین سطح پر ہیں، تاہم جلد اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ معاشی ماہرین پاکستان میں موجودہ معاشی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان درآمدی بل برآمد سے کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوبارہ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز فجر کے بعد مدینہ میں ہی قیام کیا۔ وہ آج نماز جمعۃ الوداع مسجد نبوی میں ہی ادا کریں گے، جس کے بعد جدہ روانگی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج عمرہ ادا کریں گے۔ شہباز شریف نماز تراویح مسجد الحرام میں ادا کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے آج جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں مسجد نبوی کے واقعے کی مذمت کرنے کی اپیل کر دی۔ ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قابل مذمت ہے۔ آج جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں واقعے کی مذمت کی جائے، تمام مسالک کے ائمہ و خطبہ اس عمل کی مذمت کریں۔ ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر حرم پاک کی توہین پر احتجاج کرنا چاہیے۔ جو کچھ حرم نبوی میں پاکستان کے وفد کی توہین کرتے ہوئے اس کی پاداش میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ حرم کے تقدس کا تقاضا کیا ہے، کس طرح انہوں نے چیخ چیخ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کی توہین کی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ شاید کم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران نیازی کے پھیلائے ہوئے شر نے روضہ رسول کے تقدس کو پامال کیا، محبت، امن اور سلامتی کی جگہ کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ روضہ رسول پر مٹھی بھر افراد کے فعل نے پاکستانیوں کا نام بدنام کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ ہی پاکستان کی تہذیب۔ یہ صرف عمران اعظم ہے۔ ایسے خیالات کو شہ دینے والوں کا بھی قوم کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کے مائنڈ سیٹ نے جس طرح بے حرمتی کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ عمران نیازی کے اس فتنے کو معاشرے کے ہر شخص نے سخت ناپسند کیا۔ مسجد نبوی میں نعرے بازی پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتے ہیں کچھ مخصوص لوگوں نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، ان کے لیڈر نے بدتمیزی کے سوا اور کچھ نہیں سکھایا۔ جو یہ معاشرے کی تباہی ہے، جو میں اس شخص کا نام اس پاک زمین پہ نہیں لوں گی کیونکہ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے جو اس معاشرے میں تباہی کی، جو یہ آج اس طرح کی بدتمیزی اور رویے، لیکن بہت سا ایسا معاشرے کا حصہ اور طبقہ موجود ہے اور اس سے زیادہ ہے جو کہ ابھی بھی ان تمام روایات، جو ہمارا کلچر ہے، ہماری روایات ہیں، ان کی اہمیت کو جانتا ہے۔ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں کارکن آئے تھے ان میں بھی ایک جذبہ ہے، لیکن ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسجد نبوی کے احاطے میں، مکہ کے احاطے میں، مدینہ کے احاطے میں کسی قسم کی ایسی ان کو دیکھتے ہوئے بدتمیزی نہ کرے۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں۔ ملک کے جید علماء نے مسجد نبوی کے اندر سیاسی نعرے بازی کی شدید الفاظ میں مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد نبوی کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام بھی اپنی آواز نیچی رکھتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، مگر ذہنی مریضوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک ادب، احترام، تقدس اور اخلاقیات محض افسانوی باتیں ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں مولانا طارق جمیل نے کہا کہ مسجد نبوی میں احتجاج کی صورت میں جو حرم شریف کی پامالی کی گئی ہے یہ بالکل اسلام میں درست نہیں ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ادھر اسلام آباد کے علاقے کوہسار کے مقامی ریسٹورنٹ میں چند افراد نے پی ٹی آئی رہنما قاسم سوری پر حملہ کیا اور ہاتھا پائی کی۔ قاسم سوری سحری کے لیے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے کہ 7 سے 8 حملہ آور افراد ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور پی ٹی آئی مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ہوٹل انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ حملہ آور افراد شاہ زین بگٹی کے گارڈز ہیں۔ ہوٹل ملازمین کے مطابق حملہ آور افراد کو شاہ زین بگٹی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما قاسم سوری نے حملے کے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ کوہسار میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور سحری کے لیے اچانک جو ہے کچھ لوگ آئے ہیں اور بزدل لوگ
اور آتے ساتھ انہوں نے جو ہے اٹیک کر دیا. ٹیبل پہ ساتھ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں, اور آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایک دم رسپونڈ دیا ہے اور لوگوں نے ان کو الٹا گالیاں دینی شروع کی ہیں, اور ان کی جو بدتمیزی انہوں نے آ کے کی ہے, لوگوں نے کرسیاں تک ان کو ماری ہیں, ویٹرز نے جو ہے وہ ان کو مارنا شروع کیا ہے. اس حکومت میں یہ جو کرپٹ حکومت ہے, یہ جو چور حکومت ہے, بدماشوں کی حکومت ہے, یہ جو غلامی کا گلے میں توق پہن کے آئے ہیں امریکہ کا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب دوبارہ یہ بدماشی کریں گے. اٹھ لو. اور اب بات کریں گے جمعۃ الوداع کی. تو ملک بھر میں آج جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. رمضان المبارک کے آخری جمعے پر مساجد اور گھروں میں نماز جمعہ کی خصوصی تیاریاں جاری ہیں. مساجد میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے خطبے دیے جائیں گے. مسلمان اللہ کے حضور اپنی عبادات کی قبولیت, گناہوں کی معافی, بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہوں گے. بڑے شہروں میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. الوداع رمضان, الوداع الوداع رمضان. قبلہ اول کی آزادی کے لیے دنیا بھر کی طرح آج ملک بھر میں یوم القدس منایا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں ریلیاں نکال کر فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. قبلہ اول کی صہیونی قبضہ سے آزادی کی حمایت میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف آج پوری دنیا میں یوم القدس منایا جا رہا ہے. دنیا کے بیشتر ممالک میں اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہیں. ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے. فلسطین دنیا کی وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی آمد رہی. معراج کے لیے سفر مبارک کے وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لایا گیا تھا. شام، عراق، بحرین اور لبنان کے ساتھ یمن میں بڑی تعداد میں شہری یوم القدس منا کر فلسطین کے نہتے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں آج جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطین اور کشمیری عوام کی حمایت میں ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج نے جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد اقصی آنے والے نمازیوں پر چڑھائی کر دی. رکاوٹوں کے خلاف فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی فورسز پر پتھراؤ کیا, جس پر صہیونی فورسز نے براہ راست گولیاں برسائیں اور شیلنگ کی. فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق جھڑپوں کے دوران 42 افراد زخمی ہو چکے ہیں. صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کے باعث خواتین اور بچے محصور ہیں. بھارتی فوج کے مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی پر بھی وار. جمعۃ الوداع پر فرزندان اسلام کو مساجد جانے سے روک دیا. سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو گزشتہ شب ہی بند کر دیا گیا تھا اور اطراف میں بھارتی فوج کی بھاری نفریں تعینات تھی, جس کے باعث کشمیری 27ویں شب کی عبادات کے لیے مساجد میں نہ جا سکے. مقبوضہ وادی کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی قابض انتظامیہ نے مساجد پر تالے لگوا دیا. متحدہ مجلس علماء اور حریت رہنماؤں نے وحشیانہ بھارتی اقدام کی شدید مذمت کی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے 2156 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہو رہی. پورے ملک میں بجلی کا بحران ہے, جس کے ذمہ دار پی ٹی آئی کی سابق حکومت ہے. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی پریس کانفرنس, اعلان کیا کہ آئندہ 10 روز میں لوڈ شیڈنگ میں کمی آ جائے گی. عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی. 2156 میگا واٹ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے. اس کی مکمل ذمہ داری جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دروازے پر ہے. اس لوڈ شیڈنگ میں اگلے 10 دن میں بہت حد تک ہمیں یہ توقع ہے کہ کمی آ جائے گی اور عوام کو وہ سہولت مہیا ہوگی جو وہ چاہتے ہیں.
آئندہ 10 دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں تو کچھ کمی واقع ہونے کی نوید سنا دی خرم دستگیر نے، لیکن مہنگائی کا کیا کیا جائے؟ رمضان المبارک کے 27ویں روزے پر بھی لاہور میں کمر توڑ مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے۔ آٹا، تیل، گھی، مسالہ جات، سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کو اچانک ہی پر لگ گئے ہیں۔ عوام سستی اشیاء خورد و نوش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عباس حیدر سے، جو کہ اس وقت گارڈن ٹاؤن کے رمضان بازار میں موجود ہیں۔ عباس حیدر، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل 27واں روزہ ہے اور آج بھی مہنگائی ویسے ہی ہے جیسے شروع تھی، اور مزید جو عید کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور خاص طور پر اگر بات کریں رمضان بازاروں کی، تو رمضان بازاروں میں بھی عام مارکیٹ کی نسبت ریٹ جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک حکومتی جو ہے وہ ایک سٹال لگا ہوا ہے جہاں پر صرف اور صرف 1 کلو جو ہے وہ پیاز دیے جا رہے ہیں، 1 کلو جو ہے وہ ٹماٹر دیے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی شخص کو نہیں دیا جا رہا۔ اوورآل اگر بات کریں تو یہاں پر بھی چکن کا ریٹ جو ہے وہ 360 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ لیمو جو ہے وہ 350 سے 500 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پیاز 70 روپے کلو جو ہے وہ یہاں پر بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ کے اسٹال پہ جائیں جہاں پر 1 کلو پیاز مل رہا ہے، وہاں پر وہ 20 روپے کلو دے رہے ہیں، لیکن وہ بہت ہی ناقص اور چھوٹا پیاز ہے۔ اور اسی طرح کے پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتیں بھی یہاں پر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کی نسبت جو ہے وہ 1 سے 2 روپے فی کلو میں جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے۔ اوورآل مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، عوام جو ہے وہ مزید مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ یہ رمضان میں جو مہنگائی ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی، ظاہر بات ہے ہر طرف لوگ جو ہے وہ منافع خور ایکٹیو ہو گئے ہوئے تھے۔ اب کیونکہ عید آنے والی ہے، عید کی وجہ سے منافع خوروں کو اور شے ملی ہے اور کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافے سے عوام کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ عید منانا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو عوام نے نئی حکومت جو آئی ہے اس وقت، متحدہ اپوزیشن کی آئی ہے، ان سے اپیل کی ہے کہ عوام پر جو ہے وہ ترس کھایا جائے، عوام کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس حیدر تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب وزارت خزانہ نے ملکی معیشت پر ماہانہ اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ پہلے 9 ماہ میں ترسیلات زر 17.1% اضافے سے $23 ارب ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ملکی برآمدات 26.6% اضافے سے $23.70 ارب کی سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $13.2 ارب کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 2% کمی سے $1.28 ارب رہی۔ پورٹ فولیو سرمایہ کاری مثبت رجحان کے ساتھ $502 ملین ہو چکی ہے۔ مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری مثبت رجحان کے ساتھ $1,446 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ زر مبادلہ ذخائر اپریل کے تیسرے ہفتے تک $16.57 ارب رہے۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، ایسے میں پردیسیوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ پردیسیوں کے کینٹ اسٹیشن کراچی سے اپنے اپنے شہروں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سے اسپیشل ٹرین بھی چلے گی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بدیو سما سے، جو کہ اس وقت کینٹ اسٹیشن میں موجود ہیں۔ بدیو سما، بتائیے گا۔ بالکل جی، اس وقت موجود ہوں کینٹ اسٹیشن میں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر عوام کا رش، مسافروں کا رش، کیونکہ عید کی خوشیاں ہیں، عید لوگ جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ منانا چاہیں، اسی لیے یہاں پر مسافر جو ہیں اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے گاؤں اور دیہات کو چل پڑیں۔ اس وقت ٹرین تیار ہے اور لوگ جلدی جلدی اپنا سامان جو ہے اس میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ 10 سے 15 منٹ ٹرین ہوئی ہے، تو لوگوں کو یہ ہے کہ اگر ان کی گاڑی جو ہے وہ گزر نہ جائے، ان کی گاڑی نکل نہ جائے، تو عوام کا کافی رش آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے جو پہلی بکنگ کرائی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ جو ہیں اب جو ہیں وہ ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھ رہے ہیں۔ عوام کا کافی رش نظر آتا ہے اور یہاں پر جو ہماری ریلوے حکام سے بات ہوئی ہے تو 15 دن پہلے سے لوگوں نے یہاں پر بکنگ کرائی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب جو پاکستان ریلوے سے ہماری بات ہوئی ہے تو 2 اسپیشل ٹرینیں جو ہیں وہ عید پر چلائی جائیں گی۔ ایک ٹرین کل دوپہر 2:30 بجے یہاں سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی اور تقریباً 1000 مسافر اس میں سفر کر سکیں گے، اور دوسری ٹرین جو ہے وہ 30 اپریل کو شام 7:30 بجے روانہ ہوگی، جس میں تقریباً 1000 مسافر سفر کریں گے۔ وہ ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ اس وقت مسافروں کی اگر چہروں پر وہ آپ دیکھیں وہ اتنی زیادہ ہے۔ بہت شکریہ بدیو سما تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
ملتان سے بھی عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں جانے والوں نے جنرل بس سٹینڈ سمیت دیگر بس اڈوں کا رخ کر لیا ہے۔ مسافر کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں جنید ملک کی اس رپورٹ میں۔ عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ دوبالا کرنے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پردیسی حضرات اس سفر پر کیا کہتے ہیں، آئیے یہ ان سے ہی جانتے ہیں۔ ہمیں چھٹیاں مل گئی ہیں اور ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے گھر۔ یہی پیغام دوں گا کہ ہر بندہ اپنے بچوں کے ساتھ عید منایا کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے انسان کماتا ہے، سب محنت کرتا ہے، تو ان کے لیے محنت کرتا ہے، تو انہی کے ساتھ ہی یہ ایونٹس گزارنے چاہیے۔ عید کی چھٹیاں مل گئی ہے، گھر جا رہے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے گھر جانے پہ۔ سب کو عید مبارک کہنا چاہتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ عید گزارنے کا اچھا موقع ان کو ملتا ہے۔ عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں میں گھر جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ عید منائیں گے۔ اللہ پاک سب لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی چھٹیوں کے حکومتی اعلان کے بعد پردیسیوں نے گھروں کی واپسی کا رخ کر لیا۔ بڑی تعداد میں پردیسی اپنے گھروں میں واپس جا کر خوشیاں منائیں گے۔ پردیسی کہتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ عید کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیمرامین رضوان خان کے ساتھ جنید ملک، نیوز 1 ملتان۔ کسی کو پاک چین دوستی کو سبوداش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چین نے دہشت گردوں کے مضموم عزائم عملیہ میں کر دیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے بریفنگ میں کہا کہ پاک چین تعاون کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو دونوں ممالک ناکام بنا دیں گے۔ یقین ہے کہ پاکستان دو طرفہ تعاون یقینی بنانے کے لیے مزید مضبوط اقدامات کرے گا۔ پاکستان نے چینی باشندوں، پروجیکٹس، تنظیموں کو مؤثر سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کراچی حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھرپور تحقیقات کر رہا ہے۔ پاکستان کے افغان شہر مزار شریف میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت، حکومت اور عوام کا سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقصد امن و استحکام اور ترقی کے لیے افغان قوم کا عزم کمزور کرنا ہے۔ افغانستان میں ہزاروں اور شیعہ برادری کو نشانہ بنانا تشویشناک ہے۔ عالمی برادری چیلنجز پر قابو پانے میں افغانستان کی مدد کرے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے بجلی بحران کا ذمہ دار قرار دینے کا الزام مسترد کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بجلی لوڈ شیڈنگ امپورٹڈ حکومت کی غلط فیصلہ سازی کے باعث ہوئی۔ نون لیگ کے LNG معاہدے ڈیفالٹ کر گئے۔ سارا دار و مدار فرنس آئل پر ڈال کر اس کا اسٹاک بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر، جنہوں نے الزام مسترد کر دیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ PTI حکومت کے دور کی وجہ سے ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر، جنہوں نے بجلی بحران کا ذمہ دار قرار دینے کا الزام مسترد کر دیا۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان برف پگھل گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی قیادت کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ 4 برس سے منقطع تعلقات بحال کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ 5 برس بعد ترک رجب طیب اردوگان سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی دعوت پر جمعرات کو 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ سعودی قیادت کی جانب سے ترک وفد کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوگان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی۔ ترک صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک صدر نے سعودی حکام سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترک صدر نے 2017 کے بعد سعودی عرب کا پہلا دورہ کیا ہے۔ 2018 میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔
और अहम खबर की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर मुसद्दिका दस्तावेजात ना लगाने पर एतराज लगाया था। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर दें। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर मुसद्दिका दस्तावेजात ना लगाने पर एतराज लगाया था। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर मुसद्दिका दस्तावेजात ना लगाने पर एतराज लगा दिया था। अहम खबर लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई है और आज जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया और एतराज खत्म करने के बाद उन्होंने फाइल जो है चीफ जस्टिस को भेज दी थी और उसके बाद चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जो है वो बाकायदा समाअत के लिए फैसल जमान खान को भेज दी थी। और अब जो है ताज़रीन अपडेट ये है कि जस्टिस फैसल जमान जो खान है उन्होंने भी हमजा शहबाज की दरख्वास्त करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये फाइल एक बार फिर जस्टिस जवाद हसन को भेज दी है। और अब इम्कान ये है कि कुछ देर बाद जस्टिस जवाद हसन जो है वो हमजा शहबाज की हल्फ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल। नाज़रीन आपको यहाँ अपडेट कर दें, हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर नया मोड़ आ गया है। जस्टिस फैसल जमान खान ने समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस फैसल जमान खान ने फाइल वापस जस्टिस जवाद हसन को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर नया मोड़ सामने आया है। जस्टिस फैसल जमान खान ने समाअत से ही माजरत कर ली है। जस्टिस फैसल जमान खान ने फाइल वापस जस्टिस जवाद हसन को भिजवा दी है। जस्टिस फैसल जमान खान जिन्होंने समाअत से माजरत की, जस्टिस फैसल जमान खान ने फाइल वापस जस्टिस जवाद हसन को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ लेने से मुतालिक तीसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई जिस पर जस्टिस फैसल जमान खान ने समाअत से माजरत कर ली और जस्टिस फैसल जमान खान ने फाइल वापस जस्टिस जवाद हसन को भिजवा दी। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर मुसद्दिका दस्तावेजात ना लगाने पर एतराज लगाया था। जस्टिस जवाद हसन ने फाइल वापस चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस फैसल जमान को भेज दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिएगा।